बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमान सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और पाक भारत कशीदगी के हवाले से इन डिटेल जो है गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हम आज के प्रोग्राम में भी कुछ करंट सिनेरियो को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आने वाला वक्त किस जानिब इशारा कर रहा है इसको भी तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी कि DGMOs के दरमियान हॉटलाइन के जरिए राब्ता हुआ, जो दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर के बाद तीसरा राब्ता है। इस राब्ते के जो हवाले से कुछ डिटेल्स हमारे पास है जो आपके साथ शेयर करेंगे। सीज़ फायर अमरीका और दीगर दोस्ताना ममालिक की कोशिशों से मुमकिन हुआ था। दोनों DGMOs ने ज़मीनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया, यानी कि आने वाला वक्त कितना अहम है या फिर सीज़ फायर के हवाले से जो गैर यकीनी सूरत हाल का कहा जा रहा था उस जानिब एक इशारा तो सामने आ गया है कि सीज़ फायर अब यकीनन मुस्तकिल बुनियादों पर ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो सवाल रेज हो रहा है वो मुज़ाकरात के हवाले से है, मुज़ाकरात के एजेंडे के हवाले से है, पाकिस्तान के स्टांस के हवाले से है। आया पाकिस्तान अपने एजेंडे को सफारती सतह पर मजबूत करने के लिए तैयार है और क्या लाएअमल इख्तियार होने जा रहा है इसके ऊपर तो हम बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान इस वक्त क्या लाएअमल इख्तियार कर सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। मेहमानों का तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सजाद तरीन साहब मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें। सर आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन करें। ब्रिगेडियर साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। सर गुफ्तगू आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी, ओवरऑल जो सिनेरियो है और स्पेशली ये जो DGMOs के दरमियान तीसरा हॉटलाइन राब्ता हुआ है, सर मैं चाहूँगी गुफ्तगू का आगाज़ आप यहाँ से करें सर। देखिए, बिल्कुल हॉटलाइन का राब्ता हुआ है और सीज़ फायर हुई है, बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की इतनी हजीमत हुई है, इतनी बेइज्जती हुई है, इतना मुंह काला हुआ है दुनिया के अंदर, एंड वी डोंट से इट इज द होल वर्ल्ड इज सेइंग। तमाम ममालिक चाहे अमेरिका में है, चाहे उनके जर्नलिस्ट, उनके न्यूज़पेपर्स, उनके मीडिया हाउसेस, चाहे आप यूरोपियन यूनियन की बात करें, किसी मुल्क की बात करें, हर जगह पर इंडिया की इतनी बेइज्जती हुई है कि वो ये डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि पाकिस्तान ने 6-7 घंटे में स्टार्टिंग में 10 में फजर टाइम से लेके अल्हम्दुलिल्लाह और शाम को 12-1 बजे टोटल उनके सिस्टम ऑफ जो डिफेंस में पैरालिसिस हो गया था। दे वर डिडंट नो के व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट पाकिस्तान इज डन। चाहे उनके आप जैमिंग सिस्टम देख लें, उनके एयर बेसिस पर अटैक देख लें, उनके ब्रह्मोस मिसाइल उड़ा दिए, उनके S-400 साइट्स उड़ा दी, उड़ी के जितने डम थे हम उसके वो उड़ा दिए। आई मीन दे वर रियली डेवास्टेटेड कि व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद इट। इसलिए इमीडिएटली वेंट टू अमेरिका और जाके कहा जी खुदा के लिए हमें बचाएं, पाकिस्तान ने पता नहीं कौन सी आफत हमारे पर डाल दी है। सही है। तो इसको अब ये शो कर रहे हैं कि जी हम अभी सीज पर नहीं है, हम ये अभी वाटर टेररिज्म की हम नहीं बात करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। ये जो होती है ना भीगी बिल्ली खंबा नुसे, ये वो हिसाब है। इस वक्त इतनी बेइज्जती उनको पब्लिक में हुई है, झूठ बोला, अपने पब्लिक को और स्टीले में ले गया, उसके बाद हुआ बुरा हाल वो आपके सामने हो गया। इसलिए ये बिल्कुल सीज फायर करेंगे, इनकी जरूरत नहीं कुछ करें, बिकॉज हमारा 24 हम अगेन एयरफोर्स, नेवी एंड ग्राउंड फोर्सेज रेडी, तैयार हैं। हमने तमाम कंडीशन भर की हुई हैं और ये अगर अभी कुछ करते हैं, मैं आपके चैनल से बता रहा हूँ, इससे जो अभी किया ना 10 टाइम इकोनॉमिक्स लॉस एंड मिलिट्री लॉस, दे डोंट नो व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। इसलिए ये जो बातें करते फिर ना कि ये बात हुई है लेकिन अभी सीज फायर का कुछ नहीं है, पाकिस्तान चीज वायलेशन कर रहा है। कश्मीर में छोटी मोटी जो है ये स्मॉल भी चलती रहती है, बट इंटरनेशनल बॉर्डर इज क्वाइट, एवरीथिंग इज सेफ, इंडिया नोज व्हाट दे हैव टू डू इट। और ये बाकी ये छोटी मोटी थ्रेट करने ना ये खत्म कर दें। आई थिंक इंडियन पब्लिक को पता है, हमें पता है और दुनिया को पता है कि व्हाट वी हैव डन देने। बिल्कुल ऐसे ही, और हम मुसलसल दुनिया को बता रहे हैं। पाकिस्तान भर में मार्का हक की खुशी में कल यौम तशक्कुर भी मनाया जाएगा। सजाद तरीन साहब गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाइए। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो सीज़ फायर का सिलसिला है ना, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इस पर कोई आगे बात करेगा या कोई आगे इसको ख़त्म करेगा और कोई फिर दोबारा लड़ाई की तरफ जाएगा या कोई हंगामा आराई करेगा या पाकिस्तान पे अटैक करेगा। मेरे ख्याल ऐसा अब मुमकिन नहीं रहा। वो अब आगे बढ़ने के लिए ज़ाहिर है बातचीत तो होगी, बाकी जो मसाइल हैं उन पर हमने आगे बढ़ना है, बातचीत करना है। अब ज़ाहिर थोड़ा सा वो अब ये चाह रहे हैं कि उनको कोई फेस सेविंग मिल जाए ऐसी कि जी हम इस पे अड़ गए हैं, हम पानी पे नहीं बात करेंगे, हम कश्मीर पे नहीं बात करेंगे। वो इस किस्म की बातें करके
اپنے لوگوں کو اور اپنے عوام کو ذرا تھوڑا سا حوصلہ دے رہے ہیں، اور اپنی فوج کو، ان کے جرنیلوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کے جرنیل جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، نہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کہاں وہ کتنے دنوں سے لگے ہوئے تھے کہ کبھی ڈرون بھیج دیے، کبھی کچھ کر دیا، کبھی جہاز اپنے علاقوں میں اڑاتے رہے، لیکن جب پاکستان نے ریئیکشن کیا تو وہ چند گھنٹوں میں چیزیں آگے پیچھے ہو گئی، اور ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا اب آگے بڑھے گا، یہ نہیں ہے کہ اب یہاں رک جائے، کیونکہ رکنا اس کے لیے اب مشکل ہے، رک نہیں سکے گا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا تھوڑا سا اپنا وہ کرے گا کہ جی میں نے یہ کر لینا ہے، میں نے وہ کر لینا ہے۔ میں نے آج کچھ سارا دن میں یہ دیکھتا رہا کہ تاریخ میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں کہاں اور کتنا جھوٹ بولا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ 3 دن کی جنگ ہے، جتنا اس میں جھوٹ بولا گیا ہے انڈیا کی جانب سے، اتنا جھوٹ کہیں نہیں بولا گیا۔ جنگوں میں بولتے ہیں لوگ جھوٹ، لیکن ایسا نہیں بولتے۔ اب آپ بتائیں کہ ملتان میں بندرگاہ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، لاہور کے سمندر پہ آگ لگ گئی اور بندرگاہ پہ قبضہ ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی بندرگاہیں ہیں؟ اور پھر دوسرے ان کے بڑے بڑے جو جرنلسٹ ہیں، مطلب مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ برکھا دت جو باتیں کرتی رہی، اور میاں نواز شریف کے پاس یہاں برکھا دت جب آئی تھی تو ان کو برکھا دت کو ایسے میاں صاحب نے پروٹوکول دیا جیسے کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کو دیا جاتا ہے، اور اس نے پاکستان کے بارے میں جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا، مجھے اس پر بھی بڑا افسوس ہے۔ اور آئندہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ تو ہمارے دشمن ہیں، ان کی تو مطلب اس کی تو زبان ایسی آگ اگل رہی تھی۔ ان کے ٹی وی چینلز آپ دیکھیں تو وہ جو ٹی وی چینلز پر جو انہوں نے ماحول بنایا، جو بیانیہ بنایا، وہ زمین بوس ہو گیا ہے۔ اب کم از کم منہ چھپانے کو تو ان کو کچھ نہ کچھ دینا کہ جی اب وہ ضد کریں گے بچوں کی طرح، جی پانی پہ بات نہیں کریں گے ہم کشمیر پہ، وہ کشمیر پہ بھی بات کریں گے، پانی پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ جنگ وہ نہیں لڑ سکتے، انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ اگر لڑیں گے تو پھر اور زیادہ ریئیکشن ہوگا اور ان کو اور زیادہ نقصان ہوگا۔ تو اب معاملات آگے بڑھیں گے، بین الاقوامی دنیا بھی ان کو کہے گی، امریکہ بھی کہہ رہے ہیں، مطلب چائنا بھی، بھارت کا جو خطے میں چودراہٹ کا ایک خواب تھا وہ چکناچور ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں انڈیا کے چودراہٹ کا جو ٹی وی چینلز پر تو اپنے کر سکتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں، اور ٹی وی چینل پر بیٹھ کے، میڈیا پہ بیٹھ کے وہ بہت بڑا بیانیہ بنا سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر تو دیکھ لیا نا آپ نے وہ کہاں گئی اتنی بڑی فوج اور وہ سارا کچھ۔ آپ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ جو اپنی فوج ہے اس پر یہ سوچنا چاہیے، دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی ساری فوجی حکمت عملی پہ، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ تو ابھی جنگ ہوئی نہیں، یہ تو ابھی چند گھنٹوں کی مار ہے، اگر فل فلیج جنگ ہو جاتی تو ان کا کیا حشر ہو جاتا، یہ تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ آگے جنگ نہیں کریں گے، وہ جنگ ان کے نقصان میں ہے، ان کی تباہی اور ان کی بربادی بہت زیادہ ہوگی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ابھی انڈیا کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں اگر ہم پہ مشکل حالات آتے ہیں تو پھر ہمارا کیا رسپانس ہوگا۔ ہمارے ساتھ ماہر عالمی امور وجیہہ سعید صاحبہ بھی ہیں اسٹوڈیوز میں، خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ وجیہہ صاحبہ، اس وقت جو بھارت کے اندر کی صورتحال ہے اور پاکستان کی جانب سے جو ایک شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا بھارت کو، میں چاہوں گی گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں۔ بہت شکریہ ہما۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ بھارت نے جو شکست اٹھائی ہے وہ فوجی شکست سے زیادہ اس کے بیانیے کی شکست ہے، اس کے میڈیا کی انتہا درجے کی شرمندگی اور ناکامی ان کو پوری دنیا میں دیکھنی پڑی ہے، اور بھارتی عوام کو جو خواب دکھائے گئے تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ بھارت کے اندر سے اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ کیا ہوا، S-400 جو تھا وہ برباد ہو گیا، رافیل گر گئے، آپ کی فوجوں نے مار کھا لی، آپ کے جو ہے ایئر بیسز جو ہے وہ تباہ کر دی گئی، اور پاکستان کے متعلق جو خبریں تھیں وہ تو ساری کی ساری جھوٹ ثابت ہونے لگ گئیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈین گورنمنٹ نے پاکستانی یوٹیوب چینلز، پاکستانی نیوز اینکر سب لوگوں کو بین کیا تاکہ ان تک یہ باتیں نہ پہنچے، لیکن پوری دنیا سے جو پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان نے یقیناً کامیابی دکھائی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ بھارت جیسا غریب ترین ملک، دیکھیں اگر آپ وہاں سے برلا، ٹاٹا، اڈانی، امبانی کی دولت نکال دینا تو بھارت کی جو ٹوٹل پر کیپٹا پیداوار ہے وہ افریقی ملکوں سے بھی گئی گزری ہے۔ یہ 50-60 بندے آپ وہاں سے نکال دیں، ان کے پاس $1100-1200 پر کیپٹا رہ جائیں گے، اور بھارت جو ہے وہاں ابھی بھی 40 کروڑ لوگوں کے پاس جو ہے ٹوائلٹ نہیں ہے، پینے کا پانی آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس نہیں ہے۔ تو بھارت کو کیا پڑی ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ غریب عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ بھی ضائع کیا گیا، ان کو جھوٹے خواب دکھائے گئے صرف اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے، جبکہ بھارت کے عوام بھوکے مر رہے ہیں، وہاں غربت ہے، بیماری ہے، ان کے اوپر یہ پیسہ خرچ کیا جائے، کیونکہ پاکستان جار ملک نہیں ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ سے اپنے ڈیفنس میں بات کیا ہے، اور ابھی بھی جہاں پر بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ اصل جنگ کا آغاز اب ہوا ہے۔ صحیح،
کیونکہ بھارت نے ہمارے لیے جو پانی کی جو دھمکی دے رکھی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی پانی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی چناب کا پانی روک دیا، تو اس کے اوپر اگر انٹرنیشنلی اگر ہم نے اس کے اوپر کام نہ کیا تو پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ہم وہ تمام جو ذرائع ہیں، وہ ڈیمز ہیں، وہ جو چیزیں ہیں، جو رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، انہیں تباہ کریں، اور ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ اچھا، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے بھی کہ مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہوگا، ایسے میں آبی جوہریت کے خلاف پاکستان کیا لائے عمل اختیار کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے ہم نے سنتاس معاہدے پر دستخط کیے تھے، اور اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، اور اس کے مطابق سے جو عالمی بینک ہے، بھارت ہے، پاکستان ہے، اور جو دیگر جو اینٹیٹیز ہیں، یونائٹڈ نیشنز بھی ہو سکتا ہے، امریکہ یا کوئی اور ملک جو بیچ میں میڈیشن کے لیے یا وہ کہتے ثالثی کے لیے آنا چاہے، تو اس کے بعد مل جل کر دیکھا جائے گا کہ لیگلی اس کو کیا کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو ختم کیا جاتا ہے، بھارت کے پاس آلریڈی 3 دریاؤں کا پانی وہ سکھا چکا ہے جو اس کے حق میں تھے، اور 3 دریا جو پاکستان کے پاس تھے، آپ نے دیکھا ہوگا چناب بھی کافی عرصے سے اس میں پانی نہیں ہوتا، جہلم میں بھی نہیں ہوتا، اور دریائے سندھ کے اوپر بھی جو ہے کافی انہوں نے جو ہے اس طرح کے کیے ہیں، لیکن ہم پھر بھی چاہے معاہدہ موجود رہے یا نہ رہے، ہمیں بھارت سے اپنا جو پانی ہے اس کے حق کے لیے ہمیں جنگ لڑنا ہے۔ اب وہ آپ کی مرضی ہے کہ ہم بھارت کو کس طریقے سے انٹرنیشنلی پریشرائز کرتے ہیں، ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں، یا پھر ہم جنگ لڑتے ہیں۔ ٹھیک، یہ تو آنے والا وقت یقیناً بتائے گا۔ جی، ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، اگر انہوں نے پانی بند کر دیا اور واقعی سنتاس پہ انہوں نے کہا جی ہم عمل درآمد نہیں کرتے، تو پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گا کہ پاکستان ان کے سارے ڈیم اڑا دے۔ بغلیار ڈیم سمیت سارے ڈیم ان کے اڑا کے بالکل ایسا ہی ہے، اور وقت نے بتا دیا ہے کہ پاکستان ایسا کر بھی سکتا ہے۔ ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، سفارتی سطح پہ پاکستان کیا لائے عمل طے کر سکتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ بریگیڈیئر صاحب، جو میں بات بریک پہ جانے سے پہلے کر رہی تھی کہ پاکستان کو سفارتی سطح پہ کیا لائے عمل طے کرنا چاہیے، ایسے میں OIC اور اقوام متحدہ کی جانب اگر پاکستان رخ کرتا ہے تو پھر کیا آپ کو امید ہے کہ وہاں سے کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، پاکستان has re-emerged as a very responsible, mature Islamic mulk with professional and battle alert. And this has been established by the whole world. Pakistan stature has gone sky high. Number 2, کہ پاکستان یہ انڈیا نے کشمیر کو بالکل جو ہے وہ انٹرنیشنلائز کر دیا ہے، یہ ایک بلیسنگ ڈسگائز ہوئی ہے۔ سو ناؤ وی ہیو ٹو، ایک ٹرمز آف ریفرنس جو ہم بناتے ہیں ان سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، سیز فائر کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس خطے میں امن کے لیے، تو وی مسٹ ہیو سرٹن تھنگ جو ہمیں ہر حالت میں انکلوڈ کرنی ہے۔ نمبر 1، انڈیا ول نیور سسپینڈ انڈس واٹر ٹریٹی کو، جو کہ ایک بائلیٹری ہونا چاہیے، مل کے ہوگا، اکیلے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ایسے ہی۔ نمبر 2، انڈیا کبھی بلوچستان میں BLA، BLF، BNA، مجید بریگیڈ کو را، اور اب یہ جس طرح ان کے سارے لیڈرز کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان تحریک کے آزادی کی تحریک کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم بلوچ کو علیحدہ کریں گے، دے شوڈ نیور اٹر اے ورڈ، یہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، کبھی کابل ایمبیسی میں بیٹھ کے TTP کو اور اس کے بعد IS خراسان گروپ پاکستان کو وہ سپورٹ نہیں کریں گے۔ جعفر انسیڈنٹ جیسا کبھی انسیڈنٹ نہیں ہوگا جس میں وہ کھلا ٹیررسٹ کو میڈیا کیمپین کر رہے تھے، اور فالس فلیگ آپریشن کسی حالت میں پروف کے بغیر انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا کے بغیر آپ الزام نہیں لگائیں گے۔ اینڈ لاسٹ، کشمیر ول ریمین آن دا ایجنڈا، چاہے آپ اس کو ڈسکس تھوڑا کریں زیادہ کریں، اٹ ہیز ٹو بی آن دا ایجنڈا لسٹ، تاکہ یہ پتہ چلے کشمیر اسٹل ریمین دا ڈسپیوٹڈ ایریا۔ لیکن سر، اس میں بھی ایک چیز جو سر عام آ رہی ہے ابھی تک، جو بھارت کی جانب سے آ رہی ہے، امریکہ کی جانب سے اشارتاً یہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں اگر کشمیر ایجنڈے کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس میں 2 اسٹیٹ فارمولا جو ہے وہ زیر بحث آئے گا، تو پھر پاکستان کا سٹانس کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان کا 2 اسٹیٹ فارمولا نہیں آئے گا، وہ سمپل آئے گا کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق کشمیریز کا رائٹ سیلف ڈٹرمینیشن، حق خود ارادیت، دیٹ شوڈ بی گیون ٹو دیم، وہ ان کی چوائس ہے، جدھر جانا چاہتے جائیں۔ اور یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، یہاں پہ یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ پکا تعینات ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر، دونوں طرف۔ ہماری وہ پورے کشمیر میں جہاں مرضی جائیں جا سکتے ہیں، انڈیا میں وہ ان کو سری نگر سے آگے نہیں آنے دیتے۔ تو ہمارا پوائنٹ ہونا چاہیے جو یونائٹڈ نیشن کی قرارداد ہے اس کے مطابق، اور نہرو ہی گیا تھا بھاگتا ہوا 1948 میں روتا ہوا کہ بچاؤ کشمیر پہ پاکستان قبضہ کر رہا ہے۔ تو آئی تھنک جو ان کا چارٹر ہے، آپ دیکھیے انہوں نے جب شملہ ایگریمنٹ ختم کر دیا، پہلے کہ ہم نہیں بات کریں گے، ٹھیک ہے، دین از انٹرنیشنل ایشو،
اور ابھی ریئلائز ہو گیا کہ یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، اس لیے ورلڈ ول آلسو لائک، ٹرمپ نے بھی کہا کہ میں ٹرائی کروں گا کہ اس کو ریزالو کروں مسئلے کو۔ ٹھیک ہو گیا سجاد انصار سر، اسی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہوں گی، ایک تو کشمیر ایجنڈا، دوسری بات امریکہ کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں مذاکراتی عمل میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی امریکہ سے کبھی یہ نہیں رہا کہ امریکہ ہمارے حق میں کوئی بات سوچے گا۔ امریکہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، اس میں ماضی میں 65 میں 71 میں ہماری جو جنگیں ہوئیں اور جو اس نے ہمارے لیے کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ امریکہ پر کسی قسم کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں وہ اگر کوئی رول کر رہا ہے دیکھ لیں گے بھی ٹرمپ اب کیا بات کرتا ہے اس میں۔ ٹرمپ میں باقی جو ان کے صدر تھے اس میں اور ٹرمپ میں جو بنیادی تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگوں کا حامی نہیں ہے۔ ماضی میں وہ جنگوں کے حامی رہے ہیں، جنگیں کرتے بھی رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کی جو جنگیں ہیں وہ فائدے میں رہی ہیں، منافع میں ہوتی ہیں، اسی لیے وہ جنگوں کو بہت فروغ دیتے ہیں۔ یہ پہلا آدمی ہے جو کہتا ہے جنگیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب اس کا جو یہ کہہ رہا ہے اب اس پر یہ عمل درآمد کراتا ہے نہیں کراتا، اس کا تو وقت فیصلہ کرے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ سے ہمیں فوری طور پر یہ سوچ کر لینا چاہیے کہ امریکہ جو ہے کہ ہمیں فوری طور پر کوئی مسئلہ حل کر کے دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب معاملات آ گئے ہیں پولیٹیشنز کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے۔ جنگ کے بعد ہمیشہ مذاکرات ہوتے ہیں، 65 میں 71 میں جب بھی جنگ ہوئی ہے، کارگل کے بعد بھی مذاکرات ہوتے رہے، واجپئی یہاں بھی آئے تھے۔ تو اب ٹیبل پہ جب آ گئی یہ بات چیت تو مجھے یہ بہت امید ہے کہ دونوں جانب کے جو سیاستدان ہیں اور لیڈرشپ ہے وہ بیٹھیں گے، جب بات چیت کریں گے تو کوئی راستہ آگے نکلے گا، کیونکہ جنگ دونوں جانب سے تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگی۔ تو اور جنگ جب ہوتی ہے تو وہ پھر گولی کی تو کوئی آنکھ نہیں ہوتی نا، وہ نہیں دیکھتی کہ کہاں کی غریب پہ برس رہی ہے، امیر پہ برس رہی ہے، تو معاشی صورتحال بھی خراب ہو جائے گی۔ اب جنگ کی طرف انڈیا نہیں جائے گا، اس کو کافی سبق مل چکا ہے۔ اب وہ بیٹھ کر بات چیت کریں گے اور پہلے بھی بات چیت کر کے مسائل حل آگے نکلتے رہے، اب بھی نکلیں گے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ کوئی ہفتے 15 دن میں ایسا ہو جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے، اس پر ٹائم لگے گا، کیونکہ انڈیا کو جو شرمندگی ہوئی ہے اپنی قوم کے سامنے اور مودی کو وہ 56 انچ کا سینہ جو نکال کے پھر رہا تھا وہ سب نے ہم نے دیکھ لیا۔ امریکہ سے تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی امید نہیں ہے، لیکن امید نہیں ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن اگر امریکہ کو رول کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی کر لے، لیکن ماضی میں اس نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ صحیح۔ اور OIC اور اقوام متحدہ کا کیا کردار دیکھیں میں سمجھتا ہوں OIC جو ہے وہ ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے ایک پرائم منسٹر وہاں گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی OIC آج کل جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں وہ کہتے تھے جی OIC کی جگہ ایک نیا متبادل کوئی ادارہ بنایا جائے۔ OIC بنیادی طور پر ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے اور وہ ان عرب ملکوں کے زیر سایہ ہے جو اس کو فنڈ فراہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ OIC اربوں کے جو اپنے تنازع ہیں وہ نہیں حل کرانے میں کامیاب ہوا، وہ ناکام رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ غزہ میں جو کچھ ہوا اس پہ OIC کا کیا رول رہا ہے، تو OIC کا تو میرے خیال میں نام لینا یا OIC کو بات کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ OIC کا کوئی رول نہیں رہا اب دنیا میں۔ OIC کی آپ بات کرتی ہیں، اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اقوام متحدہ کا کوئی رول نہیں رہا، اقوام متحدہ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب انڈیا نے اقوام متحدہ کی انڈیا کی بات نہیں مانتا۔ مسئلہ کشمیر پر جو اقوام متحدہ کے چارٹر ہیں جو منظور ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کیا ہوگا؟ ان پہ تو صرف عمل درآمد رہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان پر عمل درآمد جب تک اس کے جو ممبر ہیں، مستقل ممبر ہیں جو طاقتور ملک ہیں وہ نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا اس وقت تک عمل درآمد۔ بات یہ ہے کہ عراق پر اقوام متحدہ کیا کہہ رہی تھی، امریکہ نے کیا کیا۔ افغانستان پر اقوام متحدہ کا پوائنٹ آف ویو دیکھ لیں اور اس کے بعد دیکھ لیں اپنا کیا نام ہے امریکہ کا۔ ایک چھوٹی سی بات میں کروں، اقوام متحدہ اور OIC کا رول جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں مایوس کن ہے، اور اب پوری دنیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی نئے ادارے بنائے جائیں جو لوگوں کے درمیان مختلف تنازع پیدا ہوتے ہیں، کوئی عملی کردار ادا کر سکیں۔ وجیہہ صاحبہ ایک تو اسی سوال کو بھی کنٹینیو کرنا چاہیں گے، دوسری جانب ہم جس طرح سے ابھی بات کرتے ہیں کہ امریکہ سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے یا OIC اقوام متحدہ کچھ نہیں کر سکتا، ان کا کوئی خاص کردار نہیں ہے، لیکن چین جو ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، پاکستان سے شکست کے بعد جو بھارت کو چین کے ہاتھوں ایک زبردست، میرا خیال ہے کہ اس کو بھی میں شکست ہی کہوں گی کہ چینی حکومت نے زنگنان کے مقام پر کم از کم 27 سرحدی علاقوں کو چینی نام دے کر اسے اپنی خود مختاری ڈکلیئر کر دیا، اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے چین کا یہ جو اقدام ہے نا یہ بڑا بر وقت ہے، اور صحیح بات تو میں یہ کہوں گی کہ یہ پاک بھارت جنگ نہیں تھی، یہ چین کی جنگ تھی، وہ نظریاتی یا خفیہ جنگ جو کہ مغرب نے دیکھ کے ساتھ تھی۔
ایک طرف مغربی اسلحہ تھا، مغربی طاقتیں تھیں، ایک طرف پاکستان تھا اور اس کا بیک سپورٹ چین تھا. اور چین کا اسلحہ پہلی دفعہ کسی جنگ میں بھرپور طور پر استعمال ہوا اور اس نے تمام کی تمام یورپی امریکی ساری ٹیکنالوجیز کو شکست فاش دے دی، اور اس بات کو سب نے تسلیم بھی کیا. اور چین نے اس وقت اپنی برتری دکھانی ہے. دیکھیں اب پاکستان نے پوری علاقائی طاقت کا توازن اس جنگ کے بعد بدل دیا ہے. بھارت جو خود کو ایشین ٹائیگر کے مقابلے میں سمجھ رہا تھا، بھارت کو پتہ چلا کہ وہ ایک بھیڑ ہی ہے اور سائز جتنا مرضی بڑا ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے کا، کیونکہ آپ کے پاس وہ نہ وہ اسٹریٹجک پاور ہے، نہ آپ کے پاس اتنی عقل ہے، اور نہ آپ اس اسلحے کو ڈھنگ سے استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. چین نے ایک طرف بھارت کے اوپر پریشر بڑھایا موقع دیکھ کر، اور چین آپ جانتے ہیں کہ ایک انتہائی بردبار اور برداشت کرنے والا اور بڑی متحمل مزاج قسم کی فارن پالیسی رکھنے والا ملک ہے، جنگوں سے اور فساد سے خود کو دور رکھتا ہے. پاکستان نے اسلام آباد کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں جی، اسلام آباد میں جتنی قیادت موجود ہے انہوں نے بڑا اسٹریٹجکلی جو ہے بھارت کا جواب دیا. اور رہی بات اس سوال کی آپ نے جو کیا تھا کہ صدر ٹرمپ جو ہے یا امریکہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، تو سارے لوگوں کا جو امریکہ کے بارے میں سٹانس ہے ایگزیکٹلی میرا بھی ہے، لیکن وین ایور اٹ کمز ٹو ٹرمپ میرے دماغ میں یہ آتا ہے کہ جی کبھی تو وہ کینیڈا کو کہتے ہیں ہماری ریاست بن جاؤ، کبھی گرین لینڈ خریدنے کی بات کرتے ہیں، تو کبھی غزہ ٹرمپ بنانے کی جو ہے ویڈیو چلا دیتے ہیں، کبھی تاج پہن کر آتے ہیں. تو اس بندر بانٹ کرنے والے آدمی سے ہم کیا سلوک کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ کشمیر میں یہ کوئی ایسا حل نکالیں گے جو کسی صورت نہ پاکستان کو قبول ہوگا نہ کشمیریوں کو، اور مجھے یقین ہے کہ بھارت بھی اس پر راضی نہیں ہوگا. تو اور اگر بھارت کے حق میں ان کا جاتا ہے ووٹ، جیسا کہ زیادہ امید ہے کہ اسی طرف جائے گا، تو پھر اقوام متحدہ، OIC اور دیگر ادارے تو پہلے ہی ڈیڈ باڈیز ہیں. امریکہ جس طرف ہوتا ہے وہ اس پلڑے میں ہوتے ہیں، تو ہمیں ان سے کوئی انصاف کی یا مدد کی توقع نہیں ہے. اور جنگیں جو ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بھارت کے اوپر کہ وہ باقاعدہ میدان جنگ میں مار کھانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر رہے گا. بھارت کو کمزور کرنے کے لیے بھارت کو ایک صحیح قسم کی نا وہ کہتے ہیں نا مار کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی جنگیں بھی دیکھیں، پوری ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں، بھارت ہمیشہ جو ہے مذاکرات کی ٹیبل پر آیا، لیکن ہمیشہ وہ جو کہتے ہیں نا چانکیہ کے اصولوں پر چلنے والے، وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں کریٹ کرتے ہیں جس سے کسی جو ہے نا نتیجے پر بات نہ پہنچ سکے. تو میں نہیں سمجھتی کہ 78 سال کے بعد بھی بھارت کو کوئی عقل آئی ہے یا بھارتی سیاستدانوں میں کوئی سمجھ ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ جس قوم کی دنیا جو ہے چاند سے ہو کر آ چکی ہے، اور بھارت ایک طرف جو ہے چاند پہ جانے کی تیاریاں کر رہا ہے، لیکن جو ان کا ایک وہ جو ہے نا گاؤ موترا والا سٹانس، آپ سوچ سکتے ہیں کہ 21ویں صدی کا بھی چوتھائی حصہ گزر چکا ہے، اور یہ انسان ہی نہیں تو جانور بھی نہیں کرتے. اور یہ اس طریقے کے جو ذہنی مریض ہیں، کیا ان ذہنی مریضوں سے توقع کی جا سکتی ہے کہ RSS اور ہندوتوا کی مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ کبھی پاکستان کے ساتھ باعزت طور پر بیٹھ کے بات کریں گے یا مسئلے کا حل کریں گے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا. اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم سفارتی سطح پہ پہلے شکست کا سامنا اٹھایا بھارت نے، پھر اس کے بعد جنگی محاذ میں بھی جو ہے وہ شرمناک شکست کا سامنا ہوا. اب سفارتی سطح پہ تو بھارت کو چاہیے تھا کہ اپنے رابطے سٹرونگ کرتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا بہت اپنا سٹانس پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کیا کہ ترکیہ اور جس طرح سے آذربائیجان کی طرف انہوں نے اپنے سیاحتی دورے منسوخ کر دیے ہیں اور ان ممالک سے یہ بدلہ لینے کی ایک بھونڈی کوشش کر رہا ہے، یہ کیا حرکتیں کر؟ دیکھیے یہ ان کی نا ایک نفرت اور حسد اور جو مار کھائی ہے نا شکست، وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی امریکہ سے روس سے وہ کس منہ سے بات کریں. ان کے تو اسلحے کی تو انہوں نے وہ ختم کر کے رکھ دی، اور چین کی جو ہے نہ صرف یہ کہ مارکیٹ اونچی ہو گئی ہے، ایک اس کی پبلسٹی ہم نے کر دی، بلکہ چین کے ہتھیاروں نے اپنی افادیت ثابت کی. امریکی یہ کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، روسی بھی، رشین بھی اور دیگر ممالک جو کہ بھارت کو اسلحہ پرووائڈ کرتے ہیں، خصوصاً اسرائیل، کہ ان کی ٹیکنالوجی میں کوئی کمی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بھارت کو اس طرف سے بھی ایک جو ہے نا بڑا شوق لگا ہے، کیونکہ ان ممالک کی طرف سے بھی یقیناً پوچھ گچھ کی جائے گی کہ آپ کو دنیا کے بہترین جو ڈیفنس سسٹم دیے گئے، بہترین جہاز دیے گئے، بہترین ڈرونز دیے گئے، اور آپ نے کس طرح مار کھا لی. اور چائنا جس کے بارے میں یورپ اور امریکہ میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا، ایون پاکستان میں بھی چائنیز مصنوعات کو وہ لیول نہیں دیا جاتا جو کہ امریکی مصنوعات کو بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اب دیا جانے لگے گا. اسی کو کنٹینیو کریں گے، آپ سے ہی بات کریں گے. ناظرین بریک کی جانب بڑھیں. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بریگیڈیئر صاحب آپ سے جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہیں گے. ابھی ہم مودی کو کس کس محاذ پر سبکی کا سامنا کرنا پڑا اس کو ڈسکس کر رہے تھے، تو میرے ذہن میں ایک اور بات آئی کہ عوام کی توجہ ناکامیوں سے ہٹانے کے لیے مودی حکومت نے ایک اور دعویٰ کیا جو بھی جو ہے بہت بری طریقے سے فیل ہو گیا، کہ پاکستان کی جوہری تنصیبات کو نقصان ہم نے پہنچایا. یہ جھوٹا دعویٰ اور پروپیگنڈا کیا گیا مودی حکومت کی جانب سے، جس کو IAEA نے وضاحت کے بعد بھارت کے جو ہے وہ اس غبارے سے بھی ہوا نکال دی. کیا کہنا چاہیں گے بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیں بھارت کے پاس یہ نریندر مودی جو گجرات کا کسائی ہے، ایک بہت بڑا ٹیررسٹ ہے. یہ 4 کا ٹولہ لے کے پھرتا ہے اکھنڈ بھارت کو بنانے کے لیے.
اس کے پاس کیا ہے، اس کو بری طرح ایئر فورس نے ہوا میں مار پڑی، گراؤنڈ میں مار پڑی. وکرم اپنا جو تھا ایئر کرافٹ کیریئر وہ لے کے نکلا، انہوں نے جو اینٹی میزائل شپ رکھے نیوی میں وہ لے کے بھاگ گیا. اس کے بعد جتنی اس کو مار پڑی ہے اس کے بعد، اور اس نے وار میڈیا اپنے کو جھوٹ کا پلندہ بلوایا، اور اس کے بعد وہ ثابت بھی کوئی نہیں بات کر سکتے. اب اس کے پاس کیا کہنے کے لیے، یہی کہے گا نا کہ جی ہم نے بڑا نقصان کر دیا پاکستان کا، دیکھیں جی ہم نے لاہور، حالانکہ پورٹ ہے ہی نہیں، لاہور پورٹ کو ہم نے اڑا کے رکھ دیا، کوئٹہ میں آ کے BLA نے قبضہ کر لیا ہے، ادھر ہم نے ڈرون مار دیے، پاکستان کو نقصان کر دیا ہے، یہ کر دیا. اور ابھی ہم نے پاکستان کے جو تھے جگہ وہاں پر میزائل مارے ہیں اور وہاں پر لیکیج شروع ہو گئی ہے. بہت بڑا ہم نے کارنامہ کیا سرگودا کے بعد. انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن نے آپ کے منہ پہ 2 تھپڑ دونوں سائڈ سے مار دیے، آپ کو اور شرمندہ کر دیا بالکل کہ nothing has happened and we know nothing has happened and you dare not. تمہیں اندازہ نہیں ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے اگر تم اس طرح بھی حرکت کرو گے. آپ کا ایک ایک انچ ایریا ہماری میزائل رینج کے اندر ہے. یہ ہماری ایئر فورس کی، ہماری گراؤنڈ سے اور ہماری نیوکلیر یہ سمندر سے، تینوں کیپیبلٹیز ہمارے پاس ہیں. اور ہمارے پاس ٹیکٹیکل نیوکل میزائل بھی ہے. ٹیکٹیکل نیوکل میزائل مینس لوکلائز افیکٹ کے اندر اگر ایک جگہ آرمڈ ڈوین کا ان کا کانسنٹریٹ کر رہا ہے اسٹرائک ڈوین، تو اگر وہاں مارے تو وہ پورا ڈوین تباہ ہو جائے گا، باقی جگہیں بچ جائیں گی. سو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. پھر اس کے بعد بات کریں گے ٹیررزم کی، بات کریں گے POK کی، بات کریں گے تو یہ ہم نے یہ تابکاری زراعت کو نقصان پہنچا دیا. تو میں کم از کم کوئی تم پرائم منسٹر ہو، کیا تم ابھی بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتے گجرات میں کھوکھا لگا کے چائے بیچ رہے ہو؟ سر سوچ تو وہی ہے معذرت کے ساتھ. الٹیمیٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں ہما، یہ ہی ول گو، اس کے عوام اس کو جوتیوں کو ہار پہنا کے اس کو وہاں لے کے جائیں گے اسٹیشن پہ، اور وہاں اس کو کھوکھا دیں گے، یہ لو تم بیٹھو یہ تمہاری جگہ ہے. اور وہاں نئے جنرل الیکشن ہوں گے، دے ول سلیکٹ ماڈرن کسی اور پارٹی کے لوگوں کو لے کر آئیں گے. بیکاز یہ تو اس نے ہیٹرنس پیدا کری، ہیٹ ووٹ اب ختم ہو گیا اس کا. جو پرائم منسٹر پلوامہ میں 45 سرونگ سولجرز کو مروا سکتا ہے الیکشن جیتنے کے لیے، یا بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے یہ فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے پہلگام میں، خود مروا سکتا ہے اور دنیا کو ثبوت نہیں دے سکتا، ڈسپائٹ دنیا کے لیے ثبوت بتاؤ پاکستان کیسے انوالو ہے. اس سے ان کی پبلک کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ کتنا خطرناک زہریلا سانپ ہے. اس لیے یہ اب عوام کی وہاں کی مرضی ہے. بیفور یہ وہاں پر کشمیر بھی علیحدہ ہو جائے، سکھ خالستان بھی علیحدہ ہو جائے، منی پور بھی علیحدہ ہو جائے، اس کے بعد 7 سسٹر جو اوپر ہیں، ناگاز، میزوز، آسامیز، یہ سارے علیحدہ ہو جائیں اور انڈیا کے حصے بخش جائیں. بہتر ہے. انڈین پبلک کو سمجھ جانا چاہیے اگر سوویت یونین کی 15 ریاستیں ٹوٹ سکتی ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی اتنی بڑی فوج ہے وہاں کی رشیا کی، تو یہ فوج انٹرینڈ انپروفیشنل ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی. اس لیے ابھی بھی پبلک سمجھے اس کو اٹھا کے جا گجرات ریلوے اسٹیشن میں چھوڑو، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وجیہہ صاحبہ اسی کو کنٹینیو کریں گے. ایک کے بعد ایک سبکی، ایک کے بعد ایک شکست کا سامنا. سفارتی سطح پہ آپ نے فالس فلیگ آپریشن کیا پہلگام میں، آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، دنیا آپ پر یقین نہیں کری. اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. یہاں پہ ایک بھونڈے سچ کو چھپانے کے لیے اتنی بھونڈی حرکتیں ایک کے بعد ایک جو ہے وہ بے نقاب ہوتی چلی جا رہی ہے. اب بھارت کا سٹانس آنے والے وقت میں کیا رہ جائے گا؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ ابھی باز نہیں آئیں گے. اقتدار کا نشہ جو ہے نا وہ کئی دفعہ انسان کی جان لے لیتا ہے، لیکن اس کو تب بھی سمجھ نہیں آتی کہ لمٹ سے باہر نہیں جانا چاہیے. آپ نے شام میں دیکھا ہوگا، صدام کو دیکھا، قذافی کو دیکھا. ہر وہ شخص جو اقتدار سے چمٹنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ آمریت لے کر آتا ہے. اب مودی صاحب جو ہیں یہ بھی 3 دفعہ تو آئی تھنک وزیر اعظم بن ہی چکے ہیں، اور جو ہے مختلف جگہوں پر ان کی BJP جو ہے وہ لوگوں کے اوپر غنڈہ گردی سے، دھونس دھمکی سے یہ الیکشن جیتتے ہیں. کیونکہ RSS اور ہندوتوا کی مائنڈ سیٹ رکھنے والے کبھی پولیٹیکل پروسیس کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. اور جو کچھ یہ انہوں نے کیا فالس فلیگ آپریشن کے اوپر، تو دیکھیں 10 منٹ کے اندر پاکستان کو انہوں نے الزام تراشی کر دی، FIRیں کٹ گئیں، سب کچھ ہو گیا. تو کیا ہمارے پاس اتنا اسلحہ نہیں تھا؟ کیا ہمارے پاس اتنی ایٹمی طاقت نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس ہمت نہیں ہے کہ جس دن جعفر ایکسپریس والا حملہ ہوا تھا تو کیا ہم بھی 10 منٹ کے اندر بھارت پہ الزام لگاتے؟ ہمیں پتہ تھا کہ وہ لوگ کہاں سے آئے ہیں.
پھر بھی ہمارے جو ہے حکومت نے باقاعدہ جو ہے وہ ڈوزیئر بنائے اور طریقے سے جا کر صادق خان جو ہیں وہ کابل گئے اور انہوں نے جا کر وہاں بات کی اور افغانستان کی جو حکومت ہے اس کو راضی کیا کہ جی آپ ان لوگوں کو اپنے ہاں سے نکالیں اور ان کی پشت پناہی سے باز آئیں ورنہ یہ انجام اچھا نہیں ہوگا. تو بھارت بھی طریقے سے چل سکتا تھا, بھارت ثبوت دیتا, پوری دنیا کے سامنے لاتا, لیکن اس مرتبہ ذرا انہوں نے زیادہ جلدی کا مظاہرہ کیا. لاسٹ ٹائم جب وہ آئے تھے تو ہمارا 1 کوا اور 1.5 درخت شہید انہوں نے کیا تھا اور بدلے میں ابھی نندن والا جو ہے نا وہ ساری عمر انہیں یاد رہے گا. تو ابھی بھی اس مرتبہ انہوں نے جو فالس فلیگ آپریشن کے بعد جناب انہوں نے جس طریقے پہ حملے کیے, آپ اس بات سے ایگری کریں گی وہ اس کو بھی نہیں مانتے, انہوں نے ویر چکر دے کے اس کو بھی ثابت کیا کہ ابھینندن نے پتہ نہیں کون سا مارکا مارا ہے. یہ خدا جانے دوسرے ملک میں جا کر اپنا جہاز گروا کے 4 دن قید میں رہ کر آنے والے کو اگر وہ دے دیتے ہیں اتنا بڑا اعزاز, تو یہ بھارت میں یہی ہوتا ہوگا. تو میرے خیال سے مار کھانے کے بعد بھارت میں اعزاز ملتے ہیں, پاکستان میں تو شہید ہوتے ہیں تو تب کہیں جا کر کوئی بہادری کا کارنامہ دکھاتے ہیں تو نشان حیدر ملتا ہے. تو بہرحال بھارت کی اور ہماری سوچ میں زمین آسمان کا ڈفرنس ہے, اور بھارت اور مودی اور ہندوتوا جس اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھتے ہیں وہ صرف خواب ہی ہے, کیونکہ وہ کبھی ایگزسٹ نہ کرتا تھا اور نہ ہی کبھی کرنے کی قابلیت رکھتا ہے. بھارت کے اندر 50 سے زیادہ جو ہے آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں, اور اگر ان تحریکوں کو تھوڑی سی سپورٹ مل جائے پوری دنیا سے, صرف اخلاقی سپورٹ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کی مالی یا فوجی امداد کی جائے, لیکن اگر ان کو تھوڑی سی مورل سپورٹ دی جائے, تو آپ جانتے ہیں کہ جب خالستان کی تحریک عروج پر تھی, بھارت جو ہے نا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا. 1.5 ارب آبادی کا ملک جو ہے, آپ کیا سوچتے ہیں, اتنی زیادہ ایتھنیسٹیز ہیں, اتنی زیادہ لسانی اور مذہبی تفریقات ہیں, نفرتیں ہیں, کہ یہ ایک آتش فشاں ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. تو میرے خیال سے بھارت کو ایک طرف چین سے بھی اب دباؤ کا سامنا ہے, پاکستان کے ساتھ ابھی تازی مار کھائی ہے, بنگلہ دیش نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے, اور پاکستان کے اس جنگ میں مضبوط قدم دکھانے کے بعد خطے کے وہ ممالک جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں پڑوسی ممالک, سری لنکا, بھوٹان, نیپال, چھوٹے ملک جن پہ بھارت نے بڑی دہشت جما رکھی تھی, اب وہ بھارت کی دہشت کا نا وہ ایک بلبلا تھا, وہ پھٹ گیا, وہ ٹوٹ گیا جو ان کا حصار تھا. تو اب جو ہے کوئی ان کی طرف نہیں دیکھ رہا, سب کو پتا ہے کہ اگر کچھ ہوا تو پاکستان خطے میں بھارت کو بیلنس کرنے کے لیے پاکستان موجود ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سجاد ترین صاحب, کلوزنگ ریمارکس آپ سے لیں گے, اوور آل سچویشن کس جانب جا سکتی ہے, اور ایسے میں بھارت کو ہوش کے ناخن لینے کی کتنی ضرورت ہے, ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیں. دیکھیں, بھارت میں پوری قوم کی, ان کی قوم کی سوچ ایک طرف ہے, وہاں 3 لوگوں کی سوچ ایک طرف ہے, جس میں خود نریندر مودی ہیں, امیت شاہ ہیں, اجیت دوول ہیں. یہ انہوں نے اپنی سوچ اور اپنے بیانیہ اور اپنے پروگرام کے تحت پورے انڈیا کو وہ جو ہے ایک یرغمال کیا ہوا ہے, اور ان کی سوچ وہ جس انہوں نے ایک مصنوعی اس پہ کھڑی کی ہوئی تھی وہ پاش ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس کو زیادہ آگے نہیں چلا سکیں گے, اور اب خود انڈین عوام کو یہ اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا اس قسم کے لوگ ان کے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں, اور اس قسم کے لوگوں کو اگر وہ بار بار لائیں گے تو پھر ان کا جو حشر ہے وہ میرے خیال میں بہت برا ہو جائے گا. 2-3 دفعہ ہو چکی ہے کہ انڈین عوام فیصلہ کرے اور ان کو سوچنا ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈین عوام اتنی کیپیسٹی رکھتی ہے یا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے اور وہ کارآمد بھی ثابت ہوگا؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں ہما کہ میں 1985 سے جرنلزم میں ہوں. 1985 کے بعد میں نے 20 الیکشن دیکھے ہیں انڈیا کے. کبھی الیکشن میں ان کا یہ نہیں ہوا کہ دھاندلی کے الزامات لگے ہوں. کوئی بھی جیتا ہو, کانگریس جیتی ہو, بی جے پی جیتی ہو, کوئی عام پارٹی والا جیتا ہو, اور کمیونسٹ پارٹی بھی وہاں رہی ہے اقتدار میں, وہ بھی جیتے ہوں. کبھی ایسا وہاں یہ الزامات نہیں لگے کہ جی کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا کسی جانب سے یہ الزامات لگے ہوں. جو ہارتا ہے وہ اپنی شکست تسلیم کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عوام کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ اگر وہ جمع ہو جائیں اس انتہا پسندانہ سوچ کے خلاف تو وہ اس کو نکال سکتے ہیں. اور ان کو نکالنا ہی, دیکھیں ان کو نکالنا ہی میں سمجھتا ہوں وہ ہندوستان کے اور خطے کے فائدے میں ہے. ورنہ اگر وہ واپس رہا, ویسے گجرات کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر وہ واپس وہاں سے آیا اور یہ ساری صورتحال پھر اسی طرح رہی اور مودی اسی طرح چلتے رہے, تو میں سمجھتا ہوں پھر آنے والے مہینے, آنے والے سال جو ہیں, پھر یہ تصادم کوئی نہیں روک سکتا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا بریگیڈیئر صاحب, صرف ایک جملے میں بتائیے گا, میں وجیہ صاحبہ سے بھی کوشش کروں گی کہ میں اس بات پہ کمنٹ لے سکوں, کہ اگر یہ عوام کی سوچ کی ہم بات کر رہے ہیں, بھارتی عوام یہ سوچ لیتی ہے کہ اب نریندر مودی کو یہاں سے جانا ہوگا, تو کیا آنے والے وقت میں ہم بنگلہ دیش والی صورتحال دیکھ سکتے ہیں بھارت میں؟ تو کنونسڈ ہوں کہ یہ 6 مہینے کے اندر اگر بنگلہ دیش کی سچویشن نہیں ہوتی, لیکن یہ اس کے خلاف پوری سچویشن ہو جائے گی اور اس کو واقعی نکالیں گے لوگ. آپ دیکھیں کتنے مظاہرے ہوں گے, یہ RRS بھی چھپ جائے گی, کیونکہ یہی سب کو ان کے کورٹ, سپریم کورٹ, مسلمان, کرسچن
साथ एक को उन्होंने हाईजैक किया है। वो उनको वो इनके गुंडे जो हैं उनको डराते हैं, धमकाते हैं कि वो चुप कर जाते हैं। बिल्कुल। जब अवाम का समुद्र निकलता है ना, फिर आप रोक नहीं सकते हैं। इसकी जगह मैं आपको बता रहा हूँ गुजरात का रेलवे स्टेशन। सही। अच्छा वजिया साहिबा, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसे लगता है, जो मेरी ज़ाती परसेप्शन है वो ये है कि फिल वक्त इनकी गुंडागर्दी, आरएसएस का जो है ना पूरे भारत में इंतहाई शिद्दत से कब्जा ऐसा ही है, है। बिल्कुल और ये ऐसा कोई ही। नहीं कह सकता कि वहाँ धांधली नहीं होती, वहाँ डंडे के जोर पर जो है वो धांधली होती है, खुलेआम होती है। लेकिन किसी को इतनी जरूरत नहीं हो सकती कि आरएसएस के सामने जो है वो ऊंची आवाज़ भी निकाल सके। चंद घंटों में आपको खत्म कर दिया जाता है। ठीक हो गया है। अपने तमाम मेहमानों का नाज़रीन शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजज़िये से आगाह किया, और आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह के बाद।